सरबराह को मिल रहा था मिडल ईस्ट से, उसने मुझे कहा हमारा आर्मी चीफ है, वो तुम्हारे से खुश नहीं। This pipeline is a life pipeline as far as Pakistan is concerned. पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की सेंचुरी खत्म हो गई है। 20वीं सदी में सियासी नजरियात के ऊपर जंग होती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। ऐसा तो नहीं कि 70 साल से किसी ने नहीं सोचा कि एक ऑल वेदर रोड होना चाहिए जो चाइना पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शौकत पराचा। गुज़श्ता मार्च 6 मार्च से अब तक बहुत अच्छी खबरें आई हैं मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए। जी हाँ, मैं सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मफाहमत के हवाले से बात कर रहा हूँ, जिसमें चीन का एक कुलीदी किरदार रहा है। यहाँ ताल्लुकात महज दो मुमालिक के दरमियान नहीं हैं, यानी सऊदी अरब और ईरान का ही मसला नहीं है, बल्कि इस मफाहमत के तो इस पूरे खित्ते और आलमी सियासत पर भी असरात मुरतब होंगे। सबसे अहम डेवलपमेंट तो इस रीजन के हवाले से मैं ज़रूर समझता हूँ कि यमन का क्राइसिस है। यमन में 6 महीने के लिए जंग बंदी हुई है। इसलिए भी अहमियत है मेरे लिए यमन की बात करना, क्योंकि जब यमन का क्राइसिस शुरू हुआ था उसके बाद पाकिस्तान की पॉलिसी की वजह से अरब वर्ल्ड और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात वो पहले वाले नहीं रहे थे। मैं ज़रूर इस पर भी बात करूँगा। बहुत अहम मेहमान आज मेरे रूबरू हैं, मेरे साथ हैं। तारफ़ मैं करा देता हूँ। चेयरमैन उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। यहाँ मेरे मौजूद हैं स्टूडियो में तारिक आवान साहब, ये रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक के नुमाइंदे हैं, रिसर्चर हैं, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। आप तो अपने मैगज़ीन में भी इस पे लिखते हैं। एम्बेसडर मंसूर अहमद ख़ान साहब, पाकिस्तान की सफारती सर्विस के आला नुमाइंदे, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। अल्लामा साहब, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, शायद हम सोच भी नहीं रहे थे। ये सिर्फ क्राउन प्रिंस हिज रॉयल हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान की विजन 2030 का नतीजा है, या उससे भी बढ़ के आप सोचते हैं? ये पॉसिबल कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। प्राइज साहब, 2016-17 की बात है, मेरी मुलाकात हुई थी अमीर मोहम्मद बिन सलमान के साथ। ठीक है। उस वक़्त भी वो ये चाह रहे थे कि ईरान से उनके ताल्लुकात बेहतर हों। फिर दरमियान में यमन की जंग आ गई और फिर उनका ये मुतालबा था कि जब तक हौसी, या उनकी एक सोच थी सारे अरब वर्ल्ड की भी, कि जब तक हौसी अटैक बंद नहीं करते सऊदी अरब पे या दिगर जो अरब ममालिक हैं, जिनमें ज़्यादा तो सऊदी अरब पर ही उन्होंने हमले किए, उस वक़्त तक बातचीत नहीं हो सकती। इस दौरान फिर इराक़ में जो सऊदी वज़ीर दिफ़ा हैं उस वक़्त नायब वज़ीर दिफ़ा थे अमीर खालिद, इन्होंने ईरान से मुज़ाकरात शुरू किए। अच्छा, ये चलते रहे और उसमें काफ़ी हद तक बर्फ़ पिघली। फिर हौसियों ने हमले बंद कर दिए और इस दौरान ही चीन के जो सदर हैं, आपको याद होगा कि वो सऊदी अरब में गए और उनका बड़ा इस्तकबाल हुआ। ऐसे। सारे अरब ममालिक की लीडरशिप इकट्ठी की अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने। तो जैसे किसी वक्त सदर ट्रंप आए थे और पूरे अरब ममालिक की क़यादत थी, पाकिस्तान भी शामिल हुआ था। जी। अमीर मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन और सोच है ना जी, वो ये है कि अगर हम मुआशी और इक्तिसादी तौर पर मजबूत नहीं होंगे तो फिर आप कुछ भी कर लें। जब आप हमारा आज आप हाल जो असल जो सच है वो यही है ना, कि जब आप उनका ये ख्याल है कि मुस्लिम उम्मा को मुआशी तौर पर मजबूत होना चाहिए और हमें ये अपने जो मामलात हैं मुख्तलिफ इस्लामी मुल्कों, अरब मुल्कों के अंदर जो मुदाखलतें हैं, खा वो फ़िरका वाराना हैं, खा कोई भी हैं, ये बंद होनी चाहिए। बुनियादी सोच ये है कि हमने इक्तिसादी तौर पर मुस्लिम उम्मा ने मजबूत होना है, उसके बाद मामलात आगे। काश हम अपने मुल्क के अंदर के हवाले से भी ये सोच रहे हैं, यही सोच यहाँ भी पैदा हो जाए। एग्जैक्टली। एम्बेसडर मंसूर खान साहब, मुझे याद है मियाँ नवाज शरीफ और जनरल राहिल शरीफ भी सऊदी अरब और ईरान के दौरे पे गए थे इसी मिशन के लिए। फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी कोशिशें करते रहे इसी मिशन पे, कामयाब ना हो सकी। चीन कैसे कामयाब हुआ, क्या फैक्टर्स बने? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमें एक लार्जर पिक्चर को देखना
واضح طور پہ بہت ضروری ہے. گزشتہ 10 سال سے تقریباً اس خطے میں اور گلوبل لیول پہ بڑی میجر چینجز آ رہی تھی اور آ رہی ہیں اور وہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رہیں گی. اس میں یہاں سے ہمارے خطے سے ہمارے ریجن سے یو ایس کی فوجوں کا انخلاء جو تھا آن کارڈز تھا افغانستان سے. ایران جو ہے سینکشنز کے باوجود اپنی اکانومی کو مضبوط کر رہا تھا, اپنے وجود کو, اپنے سلامتی کو مضبوط کر رہا تھا اس ریجن میں. اور پھر عرب ممالک جو تھے وہ بھی ایک انہوں نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور کنیکٹیوٹی کی طرف ایک سفر کا آغاز کر دیا تھا, جس کے اوپر ابھی علامہ طاہر اشرفی صاحب نے بھی روشنی ڈالی. اس میں اس پروسیس میں ہمیں ان چینجز کا ادراک ہونا چاہیے تھا اور ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ان چینجز کو ہم پوری طرح سے نہیں دیکھ پائیں گے تو پھر ہم ان میں we will be lagging behind, ہم پیچھے رہ جائیں گے. سر ہم اپنی لڑائی سے فارغ ہوں گے تو ہم کچھ سوچیں گے نا. ہماری توجہ, ہمارا فوکس, ہماری اٹینشن, ہماری کنسنٹریشن کچھ بھی نہیں ہے نا. ہاں اچھا, چین اور بہت سی بڑی طاقتیں, بڑے سے بڑے اہم ممالک جس میں چین ہے, روس ہے, ترکی ہے, یہ بہت عرصے سے ان وسائل پہ کام کر رہے تھے کس طرح اپنی کرنسی کا ایک سسٹم نکالیں, کس طرح. اور چونکہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو کہ اختلافات تھے, سیاسی اختلافات تھے یا مذہبی بنیادوں پر جو تھوڑے بہت ان کی ٹینشنز تھیں, ان کا حل ہونا بہت ضروری تھا. اور اس میں پھر اس موقع کو دیکھتے ہوئے چین نے اس کو کیپٹلائز کیا اور انہوں نے ان اختلافات کو, اس خلیج کو دور کیا, جس سے آگے اقتصادی سفر کا راستہ بہت بڑے طریقے سے کھل گیا ہے. اور اگین جیسے آپ نے بھی کہا کہ اگر ہم اس پکچر کو صحیح طرح نہیں دیکھ پائیں گے تو ہمارے ہمسایہ ممالک, ہمارے ریجن کے دوسرے ممالک اس ساری ایمرجنگ سچویشن سے, ایوالونگ سچویشن سے فائدہ اٹھائیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے. اس کا ادراک ہونا چاہیے. آمان صاحب, علامہ صاحب جب بات کر رہے تھے انہوں نے فرمایا کہ حوثی ادھر سے اٹیک کرتے تھے, پرابلم تھی. میرے ذہن میں آپ کے لیے سوال اسی وقت بن گیا کہ اب یہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے, معاہدہ ہو رہا ہے, دوستی ہو رہی ہے, ایمبیسیز کھل رہی ہیں, یمن کے لیے جنگ بندی بھی 6 مہینے کے لیے ہو گئی. کیا ایران ویپن سپلائی بند کر دے گا حوثیوں کے لیے؟ کیا ایران اپنی ذمہ داری کا احساس کرے گا اگر دوستی ہوتی ہے, اگر اقتصادی تعاون کے لیے اقتصادیاتی فوکس ہو رہی ہے؟ یہ میرے لیے بہت بڑا سوال ہے. اچھا, بنیادی طور پہ یہ کانفلکٹ ہے, یہ جو میجرمنٹ ہوئی ہیں یہ ایک کانفیڈنس بلڈنگ میجر آپ کو کہہ سکتے ہیں. یہ پیسیفیکیشن ہے ایک قسم کی نا کانفلکٹ, یعنی تناؤ کم کرنے کی ابھی شروعات ہے. جب تک کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوگا اس وقت تک یہ گارنٹی سے نہیں کہا جا سکتا کہ دونوں جو اس میں انڈائریکٹلی ممالک انوالو ہیں وہ کسی طریقے سے بھی اپنی پوزیشن سے پیچھے آئیں گے. لیکن یہاں سے وہ اپنا سفر شروع کر سکتے ہیں کیونکہ سٹیکس دونوں کے ایک چیز ہے نا, دیکھیں نا, کانفلکٹ یمن کا جو کانفلکٹ ہے وہ تو روٹ کاز ہی نہیں ہے سعودی عرب اور ایران کے تناؤ کی وجہ سے, وہ تو پہلے سے ہیں. جب پیسیفیکیشن یمن پہ ہو رہی ہے, اوور آل پکچر وہ یمن کو امپیکٹ کرے گی کسی طرح سے. بالکل امپیکٹ کرے گی, بالکل امپیکٹ کرے گی, کیونکہ یہ ایشو بنیادی طور پہ ریجنل ہے. جب آپ ریجنل بات کرتے ہیں تو جو بھی گلف سٹیٹس ہیں اس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ہوں گی. بلکہ میں یمن کی حد تک نہیں, میں تو جتنے بھی اسلامک ورلڈ ہیں اس کے اندر بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس سے بہتری ہوئے گی. یعنی لبنان کا مسئلہ ہے, ادھر شام کا مسئلہ ہے, سعودی عرب کے کانفلکٹ سیریا کے ساتھ بھی تھا, ایران کی لبنان کے ساتھ ایک پرٹیکولر سی تعلق ہے. آپ اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ اگر کانفلکٹ ریزالو ہونے لگ جائیں یا پیسیفائی ہونے لگ جائیں تو جو باقی کانفلکٹس ہیں وہ بھی ریزالو ہو سکتے ہیں. اس میں 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ گلف میں 3 بنیادی کانفلکٹس ہیں. ایک یمن کا ہے, ایک سیریا کا ہے جس میں عرب کنٹریز آپس میں انوالو ہیں, ایک پھر اسرائیل کا عرب کنٹریز کے ساتھ بھی ہے جو اسلامی امت تک جاتا ہے. یہ 2 ان کی ڈائمینشنز علیحدہ ہیں. اگر عرب کے آپس کے کانفلکٹس ہوتے ہیں, پیسیفائی ہوتے ہیں, پھر الٹیمیٹلی وہ ریزالو ہوتے ہیں جو کہ افریقہ کے اندر تک انفلٹریٹ کیے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی نارتھ افریقہ والے جو پرابلمز ہیں, ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ کانفلکٹ سے براہ راست باقی جو نان عرب مسلم کنٹریز ہیں وہ بھی آئیڈیالوجیکلی اس سے متاثر ہوتے ہیں. اقتصادی ایشوز تو ہیں ہی ہیں, ظاہر جو اکنامک انٹرسٹ ہیں وہ تو سب کے ہیں کیونکہ بہت بڑی آئل مارکیٹ ہے. آئل مارکیٹ کے علاوہ بھی بہت ساری اس کی
پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے, ریجن کی اسٹریٹجک. یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان سمیت پوری دنیا جو مسلم ملک ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. میں اسی نقطے کو آگے بڑھاؤں گا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے امبیسڈر صاحب منصور خان صاحب سے میں ذرا اقتصادی انہوں نے بات کی تو سعودی عرب بھی پاکستان کا دوست ہے, سعودی عرب چین کا بھی اچھا دوست ہے, سی پیک ہے, پھر ایران میں چابہار بھی ہے. یہ ایک عجیب سی کمپلیکس سچویشن ہے. بات کریں گے بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین امبیسڈر صاحب اقتصادیات کی بات ہو گئی, یہ تو بڑا کلیئر ہو گیا کہ انفیکٹ جو اکنامک فارورڈ موومنٹ ہے وہ اب اسپرٹ وہ دکھائی دے رہی ہے. لیکن اگر اس سینیریو کو ریجنل پولیٹیکل پرسپیکٹو میں دیکھا جائے, سعودی عرب بھی چین کا دوست ہے, پاکستان بھی چین کا دوست ہے. پاکستان تو ایک فلیگ شپ پروجیکٹ سی پیک کا BRI کے حوالے سے لے کے چل رہا ہے. اس کانٹیکس میں کیا سی پیک پہ بھی کچھ پازیٹیو امپیکٹ آئے گا؟ جی دیکھیے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس بات پہ تو کنسنسس ہے کہ اقتصادیات کو ہی فرنٹ میں رہنا ہے اگر ہم نے ترقی کرنی ہے. اب جو گزشتہ چند سالوں سے یا ایک دہائی سے یا 2 دہائیوں سے ہمارا فوکس انفارچونیٹلی جو اقتصادیات میں رہا وہ عرب کنٹریز سے یا دنیا کے ویلدی کنٹریز سے, میجر پاور سے یہ رہا کہ ہمیں کچھ $1 بلین کا لون مل جائے جس سے ہم اپنا بیلنس آف پیمنٹس پورا کر سکیں. ہمیں ان فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنا ہے. ہم ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پہ ہمارے ایک طرف افغانستان ہے, افغانستان کا 2670 کلومیٹر کا بارڈر ہے, اس پہ بیش بہا اپرچونٹیز ہیں ٹریڈ ٹرانزٹ کی. اسی طرح ہمارا گوادر کا پورٹ جو ڈیولپ کیا گیا ہے, سی پیک کے پروجیکٹس اس میں آئے, اب اس کا چابہار سے لنک ہونا بہت ضروری ہے. اب مڈل ایسٹ کنٹریز جو ہیں, جو عرب ایران ریپروچما ہوئی ہے, اس کے بعد مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی کنیکٹیوٹی پروجیکٹس میں انویسٹ کرنے کے لیے زیادہ تیار ہیں اور زیادہ خواہش مند ہیں. اگر اس موقع سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے تو ہمیں یہاں پہ گراؤنڈ سچویشن میں پاکستان افغانستان بارڈر میں, پاکستان ایران بارڈر میں, پاکستان چائنا بارڈر میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنی ہے. اس کے لیے سی پیک ہے, اس کے لیے عرب کنٹریز کی فائنینسنگ ہے, اور میں تو کہوں گا اس میں ایران بھی, وہ کہ ایران کے اوپر سینکشنز ہیں, لیکن جو چینجنگ جیو پولیٹکس ہے اس میں اب سینکشنز کا جو انفلوئنس ہے وہ کم ہوتا جائے گا, اور جو کنٹریز ایران کے ساتھ انویسٹمنٹ میں آگے جائیں گے وہ فائنلی ان کو فائدہ ہوگا. لیکن جہاں امبیسڈر صاحب جہاں ایک اچھی پکچر ہے وہیں پر ایک اور ایلیمنٹ ہے. میں چابہار کی آپ نے بھی بات کی, چابہار میں انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں. افغانستان کی سرزمین ہو یا یہ چابہار والی جگہ سے ہی کلبوشن پاکستان میں آیا تھا, لہذا ہمارا ایک کنسرن رہتا ہے. اس کے بعد چائنا بھی چابہار میں پہنچ گیا. سو ایران, چائنا اینڈ انڈیا اپ ٹو چابہار ان کا انٹرسٹ کنورج کر گیا. یہ کبھی ہم نے سنا تھا کہ چابہار اور گوادر کو کنیکٹ کر دیا جائے گا؟ جب انڈینز بیٹھے ہیں پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا خواب پورا ہوگا کہ ایران بھی, سعودی عرب بھی, چائنا بھی چابہار اور گوادر کے لیے آگے بڑھیں گے, ان کو لنک کریں گے, ان کو پروموٹ کریں گے, ڈیولپ کریں گے؟ میرا خیال ہے اقتصادیات میں جب آپ اقتصادی کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں, اکنامک کنیکٹیوٹی کی, ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں, تو میرا خیال میں اس میں کوئی بھی چیز ایکسکلوسیو نہیں ہے, کیونکہ بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے تمام ہمسایوں سے ہی بات کرنی پڑے گی, اپنے تمام ہمسایوں سے ہی تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے. اور ہمارے تمام کا مطلب تمام, آل تمام میں دیکھیں نا, تمام میں بھارت ہمارا ایک ہمسایہ ہے. آپ انڈیا میں بھی رہے ہیں ڈپٹی ہائی کمشنر, آپ افغانستان میں ایمبیسڈر بھی رہے ہیں. بالکل, ہمارے جو اپنے پوزیشنز ہیں, کشمیر کے اوپر پوزیشن ہے یا اور دیگر سیکیورٹی ایشوز کے اوپر پوزیشن ہے, ان کو قائم رکھتے ہوئے, اور دنیا یہ کر رہی ہے. چائنا کے بھی انڈیا سے بہت سیریس ڈفرینسز ہیں, لیکن چائنا کی انڈیا کے ساتھ $100 بلین سے زیادہ کی اینول ٹریڈ ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح ہم ان معاملات میں پہلے اپنے ان کنٹریز کے ساتھ, مسلم کنٹریز افغانستان, ایران اور عرب کنٹریز کے ساتھ آگے بڑھیں, کس طرح ہم بھارت کے ساتھ بھی تعلقات اس لیول پہ لے کر آئیں کہ
کچھ اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو سکے اور ہمارے جو دیگر بنیادی ایشوز ہیں جس میں نے پھر کہا کشمیر ہے ان پہ بھی کوئی آگے چلنے کا راستہ نکل سکے. تو میرا خیال ہے یہ ہم ایکسکلوسیو کنیکٹیوٹی جس میں ہم کہیں کہ ایک طرف کنیکٹیوٹی ہوگی دوسری طرف نہیں ہوگی, یہ شاید ممکن نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ تمام ممالک ایران اور سعودی عربیہ جب اپنے ڈفرینسز ختم کر رہے ہیں تو وہ انڈیکیشن ہے کہ اقتصادیات کے لیے اس طرح کی اپروچ کی ضرورت ہے. بڑی زبردست بات آپ کی. اقتصادیات کے حوالے سے تو بات ہو رہی ہے, لیکن ایک اور بھی اسی سعودی عرب اور ایران کے قریب آنے کا جو فائدہ جو پاکستان کو ہو سکتا ہے وہ ہے پاکستان کے اندر جو سیکٹرین ہارمنی ہے, جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی ہے. آپ چونکہ وزیر اعظم کے خصوصی نمائندہ بھی ہیں ہم مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے, عرب دنیا کے حوالے سے, یہ کتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے. 1980 سے لے کے اب تک کہیں نہ کہیں پاکستان اس پرابلم کا شکار رہا ہے. دیکھیے پراش صاحب, بات یہ ہے کہ جب قربت پیدا ہوگی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان بہت اہم ہے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ سعودی عرب, ایران, مصر, یہ جو ہمارے افغانستان, سینٹرل ایشین مسلم ممالک کے جو ریپبلکس علماء ہیں ان کو ہم یہاں جمع کریں. اچھا. اور ہم ایک اس وقت جو امت کے مسائل ہیں ان میں فلسطین, کشمیر کے ساتھ ساتھ جو اسلامو فوبیا ہے اور جو ہماری نوجوان نسل ہے جس کو انتہا پسندی اور دہشت گردی کی طرف راغب کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال ہو رہے ہیں, اور پھر پہلے ان کو راغب کیا جاتا ہے, پھر ان کو استعمال کر کے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے. تو ہماری ابتدا میں تو کوشش ہوگی کہ ہم یہ جو 4-5-6 ممالک ہیں اہم جو ہمارے خطے کے ہیں, اور سعودی عرب چونکہ مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے, وہاں مکہ اور لیڈرشپ رول ہے, اور اس وقت OIC کی سربراہی بھی ان کے پاس ہے. تو ہم کوئی قریب میں ہی عید کے بعد کوئی ایک ایسا اجلاس, خواہ وہ یہاں آ جائیں حضرات یا ورچوئل ہو جائے, اس پر ہم جو ہے سوچ رہے ہیں, فکر بھی کر رہے ہیں, رابطے میں بھی ہیں. اور اسی طرح میں آپ کو عرض کروں کہ چونکہ ہندوستان, ابھی بات ہوئی تو میں ہندوستان چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس خطے میں امن آئے, اس خطے میں امن ہو. اب آج ہی کہ آپ پڑھ لیجئے کہ G20 کا اجلاس اس نے مقبوضہ کشمیر میں رکھا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے اپنی حکومت سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں اور عالمی دنیا سے بھی کہ G20 میں جو ممالک شامل ہیں وہ اس کا بائیکاٹ کریں, اس میں مت شامل ہوں. یعنی یہ بہت بڑی زیادتی ہے. مسلم ممالک میں سے صرف سعودی عربیہ ہے یا انڈونیشیا بھی ہے, اور چین کو بھی چاہیے, باقی ممالک, جی ترکی بھی ہے. یعنی یہ جو ہمارے ممالک ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں اپنے بھائیوں سے اچھی امید ہے, عالمی دنیا سے بھی امید ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں, باقی چیزیں ہیں. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال انڈونیشیا میں R20 بنا تھا جو مذہبی لیڈرشپ کا G20 کے, ہمارا ان سے بھی رابطے ہو رہے ہیں کیونکہ انڈیا چاہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں R20 کا اجلاس بھی ہو. یعنی وہاں اس زمین پہ جہاں ظلم و ستم جو ہے, اور مسلمانوں کے لیے تراویح کے لیے مسجدیں بند ہیں, روزہ نہیں رکھا جا سکتا, نماز نہیں ادا کی جا سکتی, قبرستان بن گیا ہے مقبوضہ کشمیر. اب وہاں پر شیخ الازہر آئے, اب وہاں پر انڈیا کے پرچم کے نیچے امام کعبہ آئے, وہاں پر انڈیا کے پرچم کے نیچے مسلم امہ کی لیڈرشپ آئے یا پوپ آئے یا کوئی, تو اس پر بھی الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک بات ہے سعودی عرب کی, میں سمجھتا ہوں سعودی عرب ایران تعلقات کی بحالی سے بہت ساری چیزیں ایران نے بھی بہت بڑی پیش رفت کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو فتویٰ آیا ہے ان کے مراجع سے, اور جو ہے خامنائی صاحب کے ہاں سے اصحاب رسول و اہل بیت اور امہات المومنین کے حوالے سے جو ایک حساس مسئلہ تھا, وہ ہم بہت مثبت ہے, اور ہم نے اس کا خیر مقدم کیا ہر جگہ کے اوپر کہ ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام جو ہے اور ایک دوسرے کو قریب لانے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ یہی بنیاد بھی یہی تھی. بہت سارے پرابلمز ہوتے تھے. طارق امان صاحب, انٹرنیشنل سینیریو میں ایرانین نیوکلیئر پروگرام ایک حساس معاملہ رہا. اب سعودی عرب اور ایران قریب آ رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں سعودی عرب کا کیا پرسپیکٹیو ہوگا, اسپیشلی جو ان کے کنسرن تھے اباؤٹ ایرانین نیوکلیئر پروگرام؟ ابھی وہی قائم رہیں گے, کیونکہ جو ایرانین پروگرام تھا اس میں دو جگہ سے ریزرویشن سی بہت سکتے, ایک اسرائیل کی جانب سے
اس کے ڈائمینشنز علیحدہ ہیں, ان کے اپنے ڈائمینشنز ہیں, وہ ڈائنامکس ہی ڈفرینٹ ہے. ایک سعودی عربیہ سے تھی, کیونکہ ایک بیلنس آف پاور ود ان عرب اسٹیٹس بھی اس کے اوپر بھی ایک لڑائی بڑے عرصے سے چل رہی ہے, جس کے پیچھے سیکٹیرین ایشوز بھی ہیں, ہسٹری کے ایشوز بھی ہیں, اور کلچرل ایک ایشوز ایک بہت سیریس ہے. اس میں کیونکہ ابھی یہ ایک شروعات ہے, آہستہ آہستہ چیزیں آگے بڑھیں گی تو دونوں جو اسٹیٹس ہیں بنیادی جو مڈل ایسٹ کی ہیں وہ اپنی پوزیشنز بڑھاتی جائیں گی آگے اس ریپروچمنٹ کو لے کے. لیکن میرے خیال میں جو سعودی عرب کا جو ایک ایران کی جو نیوکلر ڈیل ہے اس کے اوپر جو پوزیشن ہے وہ ابھی مستقبل قریب میں اس کو میں چینج ہوتے نظر نہیں دیکھ رہا. سعودی عرب تو خود بھی خواہش کا اظہار تو رکھتا ہے نا کہ وہ بھی اپنا پروگرام ڈیولپ کرے. پھر ویسٹرن میڈیا پاکستان کے حوالے سے بھی خبریں چلاتا رہا جو کہ پاکستان نے ان کو کلیریفائی کیا. ظاہر بیلنس آف پاور تو رکھنا ہے دونوں اسٹیٹس نے, کیونکہ ایشوز ختم نہیں ہوں گے. آپ نے اپنے دنیا میں انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ دیکھیں کہ کانفلکٹ ساتھ ساتھ چلتے ہیں, اور اقتصادی جو اکنامک انٹرسٹ ہے وہ بھی اب ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یہ نئی ڈپلومسی آئی ہے کہ آپ اپنے کانفلکٹس بھی رکھیں اور اپنے جو انٹرسٹ ہیں اکنامک وہ بھی ساتھ لے کے چلیں. کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. ایک میں اس میں صرف چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ ڈائریکٹ اکنامک انٹرسٹ ہیں. بارڈر مل رہا ہے. اگر انٹرنیشنلی ریسٹرکشنز جو ہیں ایران کے اوپر وہ ایز آؤٹ ہوتی ہیں تو پاکستان کو اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے. اور صدر زرداری جب صدر تھے وہ اسمبلی کے اجلاس میں بھی بیان کر رہے تھے کہ بارٹر ٹریڈ کے حوالے سے انہوں نے کرنسی سویپ کی ٹریڈ کے حوالے سے بھی بات کی تھی. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے میرا بنیادی نقطہ یمن کے حوالے سے ہے کہ پاکستان اور عرب دنیا کے تعلقات میں دراڑ آئی تھی. میں اب بھی یہی مانتا ہوں. کیا اب اس دوستی کی وجہ سے جو قربت ہے سعودی عرب اور ایران کی جیسے جیسے یہ بڑھے گی, کیا پاکستان کی کریڈیبلٹی دوبارہ بحال ہو جائے گی جو یمن کرائسس سے پہلے سے تھی؟ میں علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب کے لیے یہ سوال چھوڑتا ہوں. بریک کے بعد جواب لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ایران اور سعودی عرب کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں. علامہ صاحب سوال میں نے چھوڑا, کیا ہماری کریڈیبلٹی عرب دنیا میں واپس آ سکتی ہے اب, خاص طور پر جب یمن میں بھی جنگ بندی ہو گئی ہے 6 مہینے کے لیے, ایران اور سعودی عرب قریب آ رہے ہیں, ڈینٹ تو بڑا پڑا تھا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے رویے جو ہیں وہ بہت میٹر کرتے ہیں. ہمیں اپنے رویے بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنے دوستوں کو جو ہمارے بارے میں ایک تاثر جو ہے وہ عرب ورلڈ میں یا اسلامی دنیا میں یا پوری دنیا میں کہ جب ہم مشکل میں آتے ہیں اس وقت تو ہم سب کو دوست کہتے ہیں, پھر اپنی پیچھے جاتے ہیں. بات کلیئر کرنی چاہیے. دیکھیے کوئی کبھی بھی ہمیں سعودی عرب نے نہیں کہا تھا کہ آپ ایران سے تعلقات اچھے نہ رکھیں. انہیں پتہ ہے ہم پڑوسی ہیں, اور ایران کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ سعودی عرب مسلمانوں کا مرکز ہے, پاکستان کے ہر مشکل وقت میں ساتھ دینے کے لیے جہاں بھی آپ کو مشکل آتی ہے کھڑا ہوتا ہے. ہم خود جو ہے نا جی اپنی جو داخلی سیاست ہے اس میں ہیرو بازی کے لیے یا اپنی داخلی سیاست میں اپنے ووٹوں کے لیے ہم اپنی خارجہ پالیسی کو قربان کرتے ہیں, اور اس کی بہت سی مثالیں آپ کے سامنے اب بھی چل رہا ہے. عمران خان صاحب نے جس طرح کیا باقی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو 2 فورم بنانے چاہیے. ایک آپ کی وزارت خارجہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی چاہیے, میں یہ بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو توجہ سے اسلامی عرب دنیا پہ دینی چاہیے وہ ہماری وزارت خارجہ کی اس طرح نہیں ہے, اور یہ میں آپ کو پتہ ہے پہلے بھی کہتا رہا ہوں. دوسرا بیک ڈور ڈپلومیسی, اور اب جو کس کے ساتھ تمام دوستوں ٹھیک ہے. اب میں آپ سے عرض کروں, اب تو موجودہ دور میں جو ریلیجیس ڈپلومیسی ہے وہ آپ دیکھیں کس طرح دنیا تو ریلیجیس ٹورزم کو اتنا فروغ دے کے پیسے کما رہا ہے. پیسے اب اس میں گزارش یہ ہے, آپ نے کہا کس کے ساتھ, اگر آپ کے ہاں اچھے 1-2 ادارے بن جائیں, ریسرچ نہیں تعلقات, رابطہ کار, فوکسڈ ہوں,
آپ دیکھیں کہ آپ کا آج کوئی ایسا سسٹم نہیں کہ اگر سعودی عرب کا کوئی تاجر یہاں آ کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے یا وہ جائے گا حکومتی اس میں اور وہ فائل چلتی ایسا فائل ہو جائے گی. ایسا گھمائیں یہ سچ یہ ہے. اور دوسرا آپ کی داخلی صورتحال ہے یہاں جو عدم استحکام ہے, وہ غلط امپریشن, منفی تاثر. لہٰذا میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنا گھر بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنے دوست ممالک کو بھی اور عالمی دنیا کو بھی. آپ نے ایک اہم بات کی, میں اس کا فالو اپ چاہ رہا ہوں آپ سے. آپ نے کہا کہ ہمیں رویے درست کرنے ہیں, داخلی سیاست میں فارن پالیسی کو لانا ہے. ابھی عمران خان صاحب نے اسی مہینے ایک بیان دیا کہ ایک عرب ملک کے سربراہ نے مجھے کان میں بتا دیا تھا کہ آپ کا آرمی چیف, یعنی جنرل باجوہ صاحب کو ریفر کر رہے ہیں, کہ انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کا آرمی چیف آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے. آپ عمران خان کے بھی نمائندہ خصوصی تھے اسی عرب ورلڈ کے لیے. یہ عمران خان کس ملک کے سربراہ کی بات کر رہے ہیں, کب انہوں نے یہ کہا تھا؟ دیکھیں یہ تو خان صاحب ہی بتا سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ملک, دیکھیں جو عرب دنیا ہے نا اس کے پاکستانی قوم سے, بالخصوص جو خلیجی ممالک ہیں, پاکستان کی قوم اور پاکستان کی فوج سے تعلقات ہیں. یہ پرائز صاحب بہت اہم بات یاد رکھیے گا, یہ پالیسی ہے. انہوں نے بہت ذاتی تعلقات بنائے ہیں ماضی میں, لیکن جب مشرف صاحب کے دور میں یہاں ایک ملک کا خیال تھا کہ نواز شریف صاحب نہ جائیں انتخابات سے پہلے, دوسرے کا خیال تھا کہ بے نظیر صاحبہ نہ جائیں, دونوں نے نہیں مانی. تو اس وقت ایک عرب بڑے سربراہ نے یہ جملہ کہا تھا کہ یار جب یہ پھنستے ہیں تو اس وقت ہمیں استعمال کرتے ہیں, اور جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے یہ کسی فرد کے لیے نہیں, ہاں ہماری پولیٹیکل اور ریلیجیس لیڈرشپ, وہ رویے جن کی بات آپ کر رہے ہیں. تو اس نے کہا تھا کہ یار جب یہ پھنستے ہیں تو ہمیں استعمال, جب ہم ان سے کوئی بات کہتے ہیں اور ان کو اپنا مفاد نظر آتا ہے تو یہ ہمیں. تو یہ جو عمران خان بات کر رہے ہیں کسی نے نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی, جنرل باجوہ تھے اس وقت, اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ جنرل باجوہ کے تعلقات عرب اسلامی دنیا میں یا ورلڈ میں عمران خان صاحب کی وزیر خارجہ اور عمران خان صاحب سے کہیں زیادہ بہتر تھے. اور وہ جو کچھ ملک کے لیے لے کر آئے یا انہوں نے جو کچھ ملک کے لیے کیا, یا پاکستان کی فوج کا جو ایک مقام ہے, دیکھیں آج آرمی چیف حافظ عاصم صاحب ہیں, جنرل عاصم منیر ہیں, تو جو ان کا مقام ہے آج, کیونکہ وہ ڈیل کرتے ہیں. اور وہ ایک نشست میں سعودی ولی عہد نے ہمارے ذمہ داروں کو کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنے چاہیں, کوئی چیز کرنا چاہیں, اس کا جواب ہی نہیں ملتا. ہم جو معاملات پاک فوج کے ساتھ طے کرتے ہیں, کیونکہ دفاعی امور میں بھی باقی, وہ اگلے دن اس پہ عمل شروع ہو جاتا ہے. تو اعتماد کی بحالی اور اس طرح کی باتیں, میرا خیال ہے خان صاحب نے جس طرح وہ سائفر والا معاملہ ہے اسی طرح کا یہ معاملہ مجھے لگتا ہے, میرا نہیں خیال. امبیسڈر صاحب, یہ یمن کرائسس کے حوالے سے سعودی عرب کی سیکیورٹی کے تناظر میں بار بار پاکستان نے اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دی کہ وی آر ویری سینسٹیو ٹو دی سیکیورٹی اینڈ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی آف سعودی عربیہ. بار بار ہم کہتے رہے. اب چونکہ ایران اور سعودی عرب کی دوستی ہو رہی ہے, کیا سعودی عرب کا جو سیکیورٹی تھریٹ لیول ہے وہ کم آئے گا؟ ہماری پالیسی وہ کدھر جائے گی پھر؟ نہیں, دیکھیے سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہمیشہ سے رہے ہیں, اسلام کا ایک مرکز ہونے کی وجہ سے, اور پاکستان چونکہ دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ملک کے طور پہ وجود میں آیا تھا اور بڑی مضبوط افواج تھی یہاں کی, تو وہ ہمیشہ انہوں نے اس پہ ڈیپینڈ کیا. لیکن ہمیں میں نے کہا ہیں اور انہوں نے جی مضبوط ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہیں نا, انہوں نے ان پہ ڈیپینڈ کیا ہماری ایکسپرٹیز کے اوپر. لیکن ہمیں اب یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ دنیا ٹرانسفارم ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ٹرانسفارم ہونا ہے, اپنی سٹرینتھس کو اپنی اقتصادی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہے. تو جس طرح سے یہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو یہ انوائرمنٹ پیدا ہوئی ہے, اس سے وہاں پہ ایک اکنامک ایکٹیویٹی آئے گی, نہ صرف مڈل ایسٹ میں بلکہ ایران میں اور ساؤتھ ایشیا اور ویسٹ ایشیا کے ساتھ کنیکٹیویٹی آئے گی. اس میں جو پاکستان کا سیکیورٹی پرووائڈر کا رول بھی ہے وہ بھی انہانس ہوگا, اور پاکستان کی طرف سے ایک منٹ ہم سمجھ رہے تھے, جو میرے سوال کی اسپرٹ بھی تھی کہ شاید ہمارا سیکیورٹی رول کم ہوگا, آپ سمجھتے ہیں زیادہ ہوگا؟ نہیں, میرے خیال میں زیادہ ہوگا, کیونکہ جب انرجی کوریڈورز ڈیولپ ہوں گے, جب انفراسٹرکچر کنیکٹیویٹی کے کوریڈورز ڈیولپ ہوں گے, چائنا کا BRI پروجیکٹ
دوبارہ سے کووڈ کے دوران وہ ان ایکٹیو رہا تھوڑا سا, اور اب وہ دوبارہ سے مومنٹم پکڑے گا, تو پاکستان کا جو سیکیورٹی کا رول ہے, کیونکہ سعودی عربیہ سیکیورٹی کے معاملات میں سب سے زیادہ پاکستان کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرے گا بیکاز آف اسلامک بردرہڈ. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو ہمیں اس کے زیرو سم گیم کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اب چونکہ فوکس چینج ہو رہا ہے اقتصادیات کی طرف تو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں رہے گی. سیکیورٹی کی ضرورت رہے گی لیکن اس کا انداز فرق ہوگا, اس کا انداز اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف ہوگا. لیکن میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات ہوئی, دوسرے اسپیکرز نے بھی کہا, ہمیں اپنے بنیادی جو ہوتے ہیں بنیادیات یا فنڈامنٹلز کو درست کرنا ہے. صحیح سیاست اور صحیح اقتصادیات بہت ضروری ہیں. ہماری اپنی خان صاحب یہی تو پرابلم ہے, یہی تو فنڈامنٹل ہمارا پرابلم ہے کہ ہمیں اپنا گھر درست رکھنا ہے, ہمیں اپنی پرائرٹیز کو بہتر کرنا ہے. طارق امان صاحب جی پلیز ایمبیسڈر صاحب, اس کے بغیر ہم اپرچونٹی کو لوز کر دیں گے. یہ اپرچونٹی ونڈو کی طرح ہوتی ہے, یہ ونڈو جب بند ہو جائے تو پھر آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں کہ ہمیں اپنا فوکس اقتصادیات کی طرف لانا چاہیے, اور اس سے ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں, افغانستان ہے, ایران ہے, اور پھر مڈل ایسٹ ہے, ان سب کے ساتھ ہمیں ایک کنیکٹیوٹی کی طرف جانا چاہیے. اس سے ہمارا سیکیورٹی کا رول بھی پاکستان از اے نیوکلیئر پاور, ہمارا سیکیورٹی کا رول بھی انہانس ہوگا. ویل سیڈ سر, ویل سیڈ. طارق امان صاحب, ریپبلک پالیسی آپ کا تھنک ٹینک ہے. تھنک ٹینک تو اوور آل چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہماری انرجی سیکیورٹی ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہے. بہت سارا پیٹرو ڈالر ہم خرچ کرتے ہیں. ایران کے ساتھ ایران پاکستان پائپ لائن کا معاملہ 2 دہائیاں ہو گئیں, نہیں کامیاب ہو رہا. اب جب کہ یہ فنڈامنٹل جو فیکٹرز ہیں چینج ہو رہے ہیں, ہم کہاں تک ایران پہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں, یا ایران کہاں تک انرجی سیکیورٹی میں ہماری مدد کر سکتا ہے؟ اگر آپ انٹرنیشنل جیوگرافی دیکھیں, جو آپ کے نیبرز ہیں وہ بدل نہیں سکتے, اور وہ سب آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. وہ آپ کو سب سے زیادہ فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں اور آپ کے لیے سب سے زیادہ نقصان کا باعث بھی بنتے ہیں. ایران میرے خیال میں پاکستان کی جو انرجی سیکیورٹی ہے وہ اس کا جو سب سے اچھا پلیئر ہو سکتا ہے وہ ایران ہے, آئل کے لحاظ سے, گیس کے لحاظ سے. کیونکہ آپ ایک دوسرے پروجیکٹس اگر آپ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ کریں یا دوسرے کریں, وہ بہت مشکل بھی ہیں اور ایکسپینسو بھی ہیں. ٹیپی کے مقابلے میں آئی پی جو ہے وہ زیادہ فیزیبل ہے. ایبسلوٹلی. اچھا, اس میں جتنی زیادہ ایکسیپٹیبلٹی ایران کی انٹرنیشنل ہوتی جائے گی, اس کا سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہے ادر دین گلف اسٹیٹس وہ ہم ہوں گے, کیونکہ ہم ان کے ہمسائے ہیں. اور پاکستان کی جیوگرافی اس طرح کی ہے کہ 2 بڑے, اگر ایران کی یا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دیکھیں تو چائنا تک رسائی یا انڈیا تک رسائی وہ پاکستان کے بغیر ہو نہیں سکتی. اور اگر ان دونوں کو آپ ملائیں تو یہ تقریباً 3 ارب کی مارکیٹ ہے. ان کی بھی انرجی سیکورٹی کا رستہ پاکستان ہو سکتا ہے. اور جیسے ایمبیسڈر صاحب نے کہا کہ اس میں سیکورٹی پاکستان کی, ایک تو سعودی عرب کا پرسپیکٹیو ہے سیکورٹی کا, ایک دوسری وہ جو انسٹالیشنز ہیں اور ان کی سیکورٹی میں بھی پاکستان کا ایک اہم رول ہو سکتا ہے. کیونکہ پاکستان کی جیوگرافی جو ہمارے لیے ہمیشہ ایشو رہی ہے, وہ اقتصادیات کے لیے ایک بہتر پاکستان کو مستقبل میں دے سکتی ہے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری نیشنل پاور کیا ہے. ہماری ڈپلومیسی جو ہے وہ جو ہماری نیشنل پاور ہے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ یہی ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم کس ڈائریکشن میں چلتے ہیں. بہت شکریہ جناب طارق امان صاحب, آپ تشریف لے آئے. علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ایمبیسڈر منصور احمد خان صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین, ہماری طرف سے اتنا کچھ. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.